अस्पताल के कॉरिडोर में वो सब परेशान खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, जबकि सालार तो अंदर जाने के लिए बेताब था। इसके पाँव से जल उठे थे कि इसकी इस हरकत को इसके बाप ने इतना दिल पर ले लिया कि इसको कुछ हो गया या हो जाए तो वो क्या करेगा, वो कैसे रहेगा। जबकि सिकंदर अपनी जगह शर्मिंदा खड़ा था, क्योंकि इसकी बीवी की वजह से हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सालार फौरन इनकी जानिब बढ़ा, जबकि जैन और कबीर भी बरखुरदार परेशान मत हो, ठीक है, बस इसकी डाइट ठीक नहीं है, थोड़ा प्रेशराइज हो गया है और नींद में शोर बर्पा होने से बाज़ औक़ात इंसान का दिल प्रेशर में आ जाता है जबकि वो गहरी नींद में हो। तो बस वो ही हुआ है, बाकी तुम्हारे वालिद बिल्कुल ठीक हैं, वो मुस्कुरा कर बोले। सालार ने सांस लिया। क्या मैं मिल सकता हूँ? वो बोला। तुम ही नहीं, सब मिल सकते हो, डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वो सब अंदर आ गए। मुर्तज़ा होश में थे, इन सबको देख कर मुस्कुराए जो इनकी बात पर इतना नाराज़ हो चुके थे इनसे। ये सब क्या है यार, इतना भी ढीला कौन होता है। ये तो वो बात हो गई, गुब्बारे में से हवा निकली तो फुस हो गया गुब्बारा। सालार बोलता हुआ स्टूल खींचकर बैठ गया बिल्कुल इनके पास। तो पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। मुर्तज़ा हंस दिए, जबकि इसने इनका हाथ पकड़ लिया। लबों की मुस्कुराहट सब जीत की। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखिए इसे, वो सबसे बड़ा है, वो सबको संभाल लेगा सिवाय मेरे, और ये सबसे छोटा है, इसको मैं संभाल लूँगा। और इसके लिए हम दोनों मिलकर भी काफ़ी हैं, मगर सालार के लिए इनमें से कोई नहीं है। सालार को सिर्फ मुर्तज़ा साहब चाहिए, मैं वही इसको संभाल सकते हैं, समझ रहे ना आप? बस आप मेरे साथ रहें, कहीं नहीं जाएंगे, वो जज्बाती लहजे में बोला, जबकि मुर्तज़ा इसकी आंखों में देखते रहे जो कभी कभी संजीदा होता था। और इसके अब दिल में अपनी हैसियत जानकर इसका दिल जैसा खुशी से एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था। उन्होंने इसके घने बालों में हाथ फेरा। शेर है मेरा बेटा, इसकी बड़ी बियर्ड को प्यार से छूते वो बोले, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे अपनी बीवी के लिए पटा लोगे। उन्होंने ज़रा सी घुरी लगाई। उफ, मैं तो वाकई पटा रहा था यार, वो कहका लगा कर एकदम उठा, जबकि सब हंसने लगे। कबीर मुर्तज़ा के पास आया और अपने बाप का हाथ चूम लिया। आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? इसने पूछा तो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। बस भूख लगी है, आधी रात को तुम्हारी माँ के हाथों का कुछ बना मिल जाए तो अच्छा होगा। मुर्तज़ा बोले तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैं मम्मा को फ़ोन करके कह देता हूँ, इसने कहा, और सलार ने जैन को धक्का दिया जो बाप के सीने से लग गया। मेरा बेटा। मुर्तज़ा इन सब की मोहब्बतों पर नाज़ हंसने लगे। यार बाबा, इस तरह तो नहीं डराते, जैन ने खफगी से कहा। चलो चलो मेरा पुत्र, ठीक हूँ मैं, वो इसने गाल थपथपा कर बोले। मैं इस आरिस को फ़ोन करके कहता हूँ, साला और कितने दिन हनीमून मनाएगा? सालार ने पाँव पटके। तुम्हारे अंदर की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी कभी, खबरदार जो इसे तंग किया। मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, इन्हें वहीं रहने दो, जब दिल करेगा आ जाएंगे। मुर्तज़ा ने रपटा। ठीक है बाबा, आप देखिएगा, मेरे 20 बच्चे भी हो जाएंगे, मैं फिर भी हनीमून पर जाऊँगा, और आप रोक कर तो दिखाओ। वो आंखें निकालता बोला, जबकि सब 20 बच्चों पर हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो नाराज़गी से बोला। आज शादी हुई है, आप आज 20 बच्चों के सपने, भाई कोई लिहाज करे। जैन ने कहा तो उसने बुरा, तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, मैं कभी तुम्हारा भेजा फोड़ दूँ। शट अप सालार, मुर्तज़ा घूर कर बोले। बस मुझे ही डांटते रहेंगे। वह खफगी का इजहार करता बाहर निकलने लगा। मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ, समझे? मुर्तज़ा ने पीछे से कहा, जबकि सालार सर हिलाता बाहर निकल गया। तुम घर चलो, मैं आता हूँ बाबा को लेकर, कबीर ने कहा तो वो वहाँ से निकलने लगे, जबकि फ़ोन पर जैन और शताब चाचू को आने का कहा, क्योंकि गाड़ी में जगह फिर भी कम रहती। वो दोनों आ गए तो तीनों पहले, मुर्तज़ा और सिकंदर और कबीर वजाहत, वो चारों बाद में आए थे। घर आते ही सब मुर्तज़ा के गिर्द जमा हो गए, जबकि मुर्तज़ा सबको समझाते रहे कि वो ठीक है। अफशीन भी शर्मिंदा सी आ गई थी। भाई साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से हुआ ये सब, अफशीन ने कहा, जबकि कबीर, सलार और जैन ने भड़क कर इसको देखा। मुर्तज़ा ने नफ़ी की। कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा। बाबा, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कबीर ने कहा तो मुर्तज़ा उठे। नैन, कुछ बना दो बाबा के लिए। वो जाते जाते बोला तो नैन किचन में आ गई। मम्मा भी रूम में आ गई। नैन ने हल्का फुल्का सा खाना बनाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों भाई मुर्तज़ा मदीहा थे। वो कुछ घबराई और फिर आगे बढ़कर इनके आगे खाना रख दिया। मुर्तज़ा ने चुपचाप खाना शुरू किया। नैन जाने के लिए पलट धोने लगी। 1 मिनट भई, सलार को फिर से खलबली हुई। अब तुमने कोई नया शोशा आधी रात को छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या करूँ, मेरा नाम सलार गलत रखा है, शोशा रख देना था, वो भी डीप रोमांटिक शोशा। कबीर, इसके लिए ख़ास चित्तर बनवा लो। मुर्तज़ा अपनी हंसी दुबाते बोले। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कहना मुझे ये था, भाभी ने फर्स्ट टाइम आपको कुछ खिलाया है, जे बल्कि करे फ़ौरन। सलार नैन के पास आ गया, जबकि नैन घबरा गई। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो मेरे भी बाबा हैं। नैन ने कुछ झिझकते हुए कहा। पूरे घर में मुर्तज़ा ही इससे सबसे कम बोलते थे। हाँ तो? सलार ने शाने झुकाए। सलार, कबीर ने टोका। मदीहा मुस्कुरा दी, जबकि जैन भी सलार के साथ मिल गया। मुझे पता है, इधर आओ बेटा। मुर्तज़ा ने इसको बुलाया। उन्होंने महसूस किया था वो इनसे ज़रा दूर ही रहती थी। नैन ने कबीर को देखा, जिसने आंखें से इनके पास आने का इशारा किया।
نین ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لو نیگ اس کے ہاتھ پر رکھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نین نے کہا، بیٹا یہ تو محبت ہوتی ہے، رکھ لو، اور سوپ اچھا بنا ہے، اپنی ساس کو بھی سکھا دو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولے تو ایک دم سب ہنس دیے۔ بابا کتنا اچھا لگے گا اگر میری بیوی کو بھی یہ میرے سامنے آپ نیک دیں، سلار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا جی نیک تو اسے مل جائے گا، مگر تم اور تمہارے سامنے ایسا تو کبھی نہیں۔ مرتضیٰ سوپ پیتے سنجیدگی سے بولے۔ ظالم ہے مما آپ کا شوہر، سلار نے ماں کو دیکھا۔ ڈرامے باز مرتضیٰ اور کبیر بیک وقت بولے۔ اس بات پر تو میں آپ سے خفا ہوں، مدیحہ نے کہا تو سلار نے گہری سانس بھری۔ کبیر کو گھور کر دیکھا، مجال ہو جو بے وفا آدمی ایک لفظ بھی منہ سے اس کے حق میں جھاڑ لیتا، وہ بائے بائے کرتا وہاں سے نکلا، جبکہ باہر نکلتے ہی کبیر کو گالیوں سے بھرپور ایک میسج سینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ کے آرام کے احساس سے سبھی باہر نکل گئے۔ کبیر کمرے میں داخل ہوا تو نین کمرے میں اس نوٹ کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ کبیر اس کے پاس آیا تو اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ کبیر میں بے حد خوش ہوں، وہ ہاتھ کھول کر بولی، جبکہ کبیر نے اپنی ہنسی روکی۔ صرف 5,000 کے نوٹ پر میری بیوی اگر اتنا خوش ہوتی ہے تو دن رات دے دیتا ہوں میں، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر بولا، جبکہ نین نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ کبیر نے اس کو گھورا، جس کا اس نے رتی بھر بھی اثر نہ لیا۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے ماں باپ نہ صحیح آپ کے بابا تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایک دم کہتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ کبیر نے اس کے آنسو خود میں چن لیا۔ پرحدت لب سے نین حسب عادت حرکت کر گئی، اس کے سفید کرتے میں شکنیں ڈال گئی۔ کبیر نے گہری سانس بھری۔ یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے؟ کبیر بولا تو نین نے اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں وہ کیا سرپرائز ہے؟ کبیر نے کہا۔ کیا سرپرائز ہے؟ نین نے سوال کیا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا اصول ہے میری جان۔ اب میں تمہارے پیرنٹس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، اس سے پہلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ کبیر نے اس کے بالوں کو کیچر کی گرفت سے آزاد کیا۔ نین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کیا جانتے ہیں ایسا؟ نین کچھ خوفزدہ ہوئی۔ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ کبیر نے مسکراہٹ روکی۔ وہ کیا چاہیے؟ آپ کو بھی میرے پاس 5,000 آئے ہیں اور آپ کی نظر بھی ان کر بیٹھ گئی۔ نین اب اس کی پناہوں میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے یہ چیپ جوک تھا۔ کبیر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ نین کھلکھلا کر ہنسی۔ بتا دینا ایسے ہی، میں جانتی ہوں آپ مشکل میں ڈالیں گے مجھے۔ نین نے کہا، مائی لو، کچھ پانے کے لیے کچھ مشکل تو اٹھانی پڑتی ہے نا، یہ تو اصول ہے۔ کبیر نے اس کے گالوں پر جھک کر پیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں کروں گی، وہ پلکیں بار بار جھپکاتی بولی، جبکہ کبیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم جانتی ہو دن بدن تم میرے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہو، وہ اسے اپنے نزدیک کھینچ سا بولا۔ کتنی؟ نین نے جاننا چاہا۔ اس وقت وہ سب کو بھلائے بس اس کی محبت بھرے لمس کو اپنی گردن سے سرکتا محسوس کر رہی تھی۔ جتنا پیاسے کے لیے کنواں، جتنا محبت لکھنے کے لیے میم، وہ کہتے ساتھ اس کی بھاری سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے۔ بیڈ پر اس کو دھکیلتا چلا گیا تھا۔ دیر اس کے لمس سے ہلکان ہونے کے بعد وہ اپنی مرضی سے جیسے ہی ہٹا، اس سے پہلے وہ اپنی مدہوشی میں بہکتا، نین نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ کبیر اس کو مغفور نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا سرپرائز ہے؟ نین نے بے چینی سے پوچھا۔ کل ہم تمہارے پیرنٹس کے ہاں چلیں گے، انہوں نے بلایا ہے۔ کبیر نے اس کے گال کو نرم پوروں سے چھوا۔ نین حیران رہ گئی۔ واقعی خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ نین نے سب جاننا چاہا، جبکہ اسے دوبارہ اس کام سے ہٹایا۔ کبیر اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ باتیں کل کریں گے، وہ بولا اور اس کی گردن میں سے دوپٹہ جدا کیا، جبکہ ہاتھ مار کر لیمپ بھی بجھا دیا۔ نین نے حسب عادت اس کا کرتا سختی سے جکڑا تھا۔ اب تم اپنی خیر مناؤ، کبیر اس کے کان میں سختی سے بولا۔ نین گھبرا اٹھی۔ سوری نا، مگر اتنے میں ہی کبیر اس پر حاوی ہو گیا، اسے اپنی محبت اور چاہت کی بارش میں بھگوتا دیوانہ کرنے لگا۔ زمل پریشے کا ہاتھ پکڑے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ نیند میں جاتی ہی کہ اسے احساس ہوا جیسے اس کے نزدیک کوئی موجود ہے۔ اچانک اس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنے سامنے ہاتھ پر ہاتھ جمائے سینے پر باندھے سالار مرتضیٰ کھڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کی اس سے پہلے چیخ نکلتی سالار نے اس کو گھورا کہ زمل کی چیخ بھی حلق میں رہ گئی، جبکہ اس کا ہاتھ جو پریشے کے ہاتھ میں تھا کانپنے لگا۔ اسے یقین تھا سالار یہاں آئے گا۔ پریشے، میری بہنا، بس بہت ہو گیا ڈرامہ۔ 10 منٹ میں اپنی بھابھی کو میرے کمرے میں بھیجو، ورنہ وہ سارے پیسے واپس لے لوں گا جو تم نے مجھ سے لیے ہیں۔
وہ بھڑک کر بولا، جبکہ پریشا نے ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا۔ میں نے بھائیو آپ سے کہا تھا آپ کا کام کل کروں گی، آپ سے تو انتظار ہی نہیں ہوتا۔ پریشا ایک دم اٹھ کر بولی، جبکہ زمل منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ چونٹی تمہیں نا میں بھی بتا دوں گا کہ میرے ساتھ بے ایمانی نہیں چلے گی۔ آج کی ہی مکی تھی ہم دونوں میں، اور آج ہی تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ کل صبح ہونے سے پہلے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ وہ آنکھیں نکالتا گرایا تھا۔ اچھا بھائی، چند پیسے دے کر ہیرو بن رہے ہیں؟ پریشا من منائی۔ میڈم سالار مرتضیٰ ہیرو ہی ہے، گوگل کر لینا، اس نے ذرا فخر سے کہا۔ مگر آج کی رات تمہاری بھابھی کے لیے ولن بننے والا ہے، وہ بنا شرم کے زمل کی طرف جھک کر مدھم آواز میں بولا، گویا پریشا تو سمجھنے کی کوشش میں اپنی سماعتوں کو گالتی رہ گئی۔ زمل جو ہونک تھی ایک دم دل تھام گئی۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں 10 منٹ، اس نے پھر سے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بھائیو، پریشا نے وکٹری کا نشان بنایا۔ جبکہ سالار وہاں سے چلا گیا، زمل نے پریشا کی جانب دیکھا، جبکہ پریشا نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو زمل، سمجھو مجھے یہ آدمی تمہارے ساتھ پھر بھی رعایت برت دے گا، مگر مجھے تو الٹا لٹکا دے گا۔ ہو سکتا ہے جان سے ہی مار دے۔ پلیز پلیز میری جان، اپنی چھوٹی سی نند کی زندگی کی خاطر تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ پریشا کا ڈرامہ بھی سیم ٹو سیم سالار کے جیسا تھا۔ تم نے ان سے پیسے لیے ہیں اس کام کے؟ زمل حیران تھی۔ ہاں یار، کالج میں ضرورت پڑتی ہے، پاکٹ منی تو ختم ہو گئی تھی، اور کبیر بھیا سے کون مانگے، اتنے سوال کرتے ہیں، تبھی میں نے سالار بھیا سے مانگے اور انہوں نے پھر مجھے یہ کرنے کو کہا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ زمل نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں عمل کے پاس سو جاؤں گی۔ بالکل آنٹی، مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آیت کے کمرے میں چلی جاؤ، میں غلط تھی تمہارے پاس آئی۔ زمل برا مناتے اٹھ گئی۔ یار زمل، جو ایک بار انہوں نے سوچ لیا وہ کر کے رہیں گے۔ تم کہیں پہ چلی جاؤ، وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہیں غصہ دلانے سے بہتر ہے ان کے پاس چلی جاؤ۔ پریشا سنجیدگی سے زمل کو دیکھ کر بولی، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تم کیسے باتیں کر رہی ہو، میں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی، اور افسوس کہ میں تمہارے پاس کیوں رکی ہے۔ زمل نے خفی سے کہا اور روم سے نکل گئی۔ جبکہ پریشا نے سرد سانس کھینچی اور شانے اچکا دیے۔ اس نے سیل فون اٹھایا۔ زمل بھابھی کافی غصے میں تھی۔ 2-4 باتیں مجھے سنا کر جا چکی ہیں، یا تو آیت کے روم میں یا عمل کے روم میں گئی ہیں، اور جتنے آپ نے پیسے دیے تھے اتنے میں اتنی ہی کوشش کر سکتی تھی۔ گڈ نائٹ بھائیو، اب مجھے سو رہی ہوں، باقی آپ جانیں آپ کی بیوی۔ اس نے سینڈ کر کے روم لاک کیا اور سیل پاور آف کر کے وہ سو گئی۔ جبکہ دوسری طرف یہ میسج اس نے سنجیدگی سے پڑھا تھا۔ نہ جانے نکاح ہونے کے بعد دل کیوں اس بات پر مچل رہا تھا کہ چند لمحے اس سے باتیں کرے، اس کی پہلے سے خوفزدہ آنکھوں کو اور ڈرائے، مگر وہ لڑکی ہر بار اس کی بے عزتی کر کے گزر جاتی تھی۔ اس نے بے حد غصے سے سیل فون سائڈ پر پھینک دیا اور بستر میں لیٹ گیا۔ دل جو بلا وجہ مچل رہا تھا، اس نے خفگی سے ڈپٹ کر وہ لیٹ گیا۔ اگر اسے اتنی پرابلم تھی تو سالار مرتضیٰ بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تھا۔ بھلے اس کا دل مر جائے، وہ دوبارہ کوئی کوشش نہیں کرے گا، البتہ اسے ان چیزوں کی سزا ضرور ملے گی۔ زمل کو افسوس ہو رہا تھا وہ پریشا سے کیسے بول کر آئی تھی، اور دکھی دل سے آیت کے روم میں بیٹھی تھی۔ نیند تو اسے بالکل نہیں آ رہی تھی، اس خوف سے کہیں وہ آ ہی نہ جائے۔ اس نے روم کی لائٹس آن کی اور خوفزدہ خود وہ بیٹھی تھی، اچانک اس کے کمرے کا لاک کھلا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا، اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ آدمی واقعی اتنا خراب تھا کہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے پر وہ اس حد تک پہنچ جاتا۔ دھڑ سے کھلا اور افشین کو سامنے دیکھ کر زمل کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ وہ حق تک سے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر سنگینی تھی۔ افشین نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ زمل پتے کی طرح کانپنے لگی۔ تو تجھے لگتا ہے میں تجھے اس گھر میں ٹکنے دوں گی؟ مہارانی، میرے بیٹے کو مار کر تو اچھی زندگی گزارے گی؟ تو نے سوچا بھی کیسے؟ افشین نے بنا لحاظ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ زمل، جس کا چہرہ خوف سے پہلے ہی سفید تھا، ایک دم نیچے گری۔ میڈم میں وہ کچھ بولتی کہ افشین نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ تیرے ٹکڑے کر کے وحشیوں کے آگے ڈال دوں گی۔ تیری اصلیت کیا ہے تو نہیں جانتی، جس جگہ سے تو بچ کر آئی ہے وہی جگہ تیرا مستقل ٹھکانہ بنا دوں گی۔ میں چڑیل تجھے صرف میرے بیٹے کی ملازمہ رکھا تھا میں نے، اور اب تو یہاں راج کرے گی، جبکہ میرا بیٹا تو مر گیا۔ وہ لاتوں سے تھپڑوں سے اسے مارتی بولی، چپ، بالکل چپ، وہ چلائی۔ آواز البتہ نیچے تھی۔ زمل، جو اس کے مارنے پر تکلیف سے رونے لگی تھی، خوف سے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ افشین نے اس کا منہ سختی سے پکڑا جس پر اس کے تھپڑوں کے نشانات واضح تھے۔ تو اس گھر سے نکلنے کی تیاریاں کر بس، اور اگر تو نے یہ بات کسی کو بتائی تو تیرا منہ توڑ دوں گی، قاتلہ، تجھے جیل پہنچا دوں گی۔ یہ مت سمجھ کہ تو سالار کی بیوی بن گئی ہے تو کوئی بہت ٹاپ چیز بن گئی ہے۔ مرد ہے، تجھ پر الزام لگوا کر اس کے ہاتھوں ذلیل کروا دوں گی۔ تو میرے بیٹے کی ہی تھی سمجھی، وہ مر گیا تھا تو تجھے بھی مر جانے کا حق ہے، اور نہیں مرنا تو اس گھر سے دفع ہو جا۔ وہ آخری تھپڑ مارتی اپنے دل کی بھڑاس نکالتی وہاں سے چلی گئی، گویا وہ اپنے پاگل پن کا ثبوت دے کر گئی تھی۔
زمل یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ ان کے مارے گئے زخم تو پہلے بھی اس کے وجود پر موجود تھے، جس سے گھبرا کر سالار کو قریب آنے نہیں دیا تھا۔ جن زخموں کے ہونے سے وہ ڈر رہی تھی کہ وہ دیکھ کر کیا سوچے گا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھ گئی، دل تو تھا بھاگ کر اس کے پاس جائے، اس کی پناہوں میں چھپ جائے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تبھی وضو کر کے خود اذیتی کا شکار ہوتی۔ وہ چلی گئی اور اس نے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا جو رات بھر الٹیاں کرتی رہی تھی اور اب رو رہی تھی۔ یا رونا تو بند کرو، اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے محبت و چاہت سے۔ یہ سب آپ کا قصور ہے۔ آیت اور بھی رو دی۔ آرس نے اس کو بازو میں بھرا اور روم میں لے آیا، بیڈ پر بٹھا کر اسے لٹایا۔ بہت خوب بیوی، سارے قصور میرے نکال لو، وہ خفگی سے بولا۔ تو آپ ہی بدتمیز ہیں، میں تو نہیں ہوں، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ آرس نے اس کی جانب دیکھا۔ میں بدتمیز ہوں نا؟ اس کے ارادے خونخوار ہوئے۔ آرس نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آیت نے جلدی سے خود کو اس میں چھپاتی بولی، جبکہ آرس ہنس دیا، اس کے ہاتھوں پر پیار کیا۔ میں ابھی اچھا سا کھانا آرڈر کرتا ہوں، وہ اس کے بال سنوارتے بولا۔ اس کی شرٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا ہے، وہ فرمائش کرنے لگی۔ آرس کا منہ کھل گیا، مگر مجھے تو بنانا آتا ہی نہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ تو سیکھ لیں، لوگ تو چاند تارے لے آتے ہیں، محبت میں آپ صرف کھانا نہیں بنا سکتے، وہ خفگی سے بولی۔ کیوں نہیں میری جان، ملازم ہوں، شوہر تو نہیں ہو تمہارا، وہ چڑھتا ہوا بولا۔ وہ آرس، جب بیوی خدمت کرے تو ملازمہ ہوتی ہے؟ آیت نے گھورا۔ میں تمہارے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتا، چلاک لومڑی، آرس نے کہا، جبکہ آیت کا منہ کھل گیا۔ میں لومڑی ہوں؟ وہ حیران تھی، تکیے کو سختی سے جکڑا۔ ہاں، آرس کا کہکا نکلا، اب میرے پاس آنا، اب لومڑی کے پاس بھی آنا، آپ اس پر تکیہ پھینکتی غصے سے بولی، جبکہ آرس نے زبردستی سے دونوں گالوں پر پیار کیا اور اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں کیا کروں؟ تمہارے پاس آئے بنا گزارا نہیں، وہ بے بسی سے بولا، جبکہ آیت شرما سی گئی۔ جائیں، اب کچھ بنائیں میرے لیے۔ اوکے مائی لو، اس نے کہا۔ میں بھی آؤں؟ آیت بولی۔ آ جاؤ، آرس کچن میں سے بولا۔ آیت اٹھ کر روم سے باہر نکلی اور کچن میں آ گئی۔ ویسے ہی آرس نے اس کو باہوں میں قید کر کے شیلف پر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ میں ریڈ اسٹرابیریز دے دی۔ آپ جب تک یہ کھائیں، آپ کے لیے یہ کھانا یہ ناچیز بناتا ہے، وہ بولا تو آیت کھلکھلا دی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آپ کو ایسے بھی دیکھوں گی، وہ پاؤں جلاتی بولی تھی۔ اکثر جو ہم سوچتے نہیں ہیں وہی ہوتا ہے، وہ بولا مصروف سا، جبکہ آیت اس کی بات سے سہمت تھی۔